अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अब हमें ऐसा लगता है कि खबरें पाकिस्तान से देने के साथ साथ अमेरिका से भी देनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज जारी हैं कि जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है कि नई जो ट्रंप इंतजामिया है वो क्या फैसले ले सकती है पाकिस्तान के हवाले से। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो ओवरसीज चैप्टर है वो लगाए रखता है रौनक मेला। तो ये सब कुछ आपको भी बताते हैं जी। आज एक तो इमरान खान साहब ने जो अडयाला में अहम गुफ्तगू की, उसके बाद उनका जो ट्विटर हैंडल है उससे पैगाम भी जारी हुआ है, वो भी आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ और उसका थोड़ा जायजा भी लेते हैं। इसके अलावा जुनैद अकबर साहब जो हैं अब अहम जिम्मेदारियों के बाद उनका भी पैगाम पहला आया है, पहली जो बातचीत है वो आपके साथ रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो अदलिया की खबर पिछले व्लॉग में रह गई थी वो आपके साथ शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर ने खत लिखा है और उसका क्या असर होने जा रहा है। हसन न्याजी के हवाले से एक अहम खबर आई है जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी जोरदार किस्म की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करेंगे इमरान खान साहब के ट्वीट से। और इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है इसमें फिर से जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नज़र आ रही है। और हमें ये भी पता चल रहा है जेल जराए से कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जो उनके पार्टी लीडर्स मिलते हैं, खैर खा मिलते हैं, वो ये बार बार मशवरा देते रहे हैं कि आप अगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थोड़ी सी मौक़िफ़ में नरमी लेकर आएँ और मौजूदा जो अस्करी क़यादत है उसके ऊपर तनकीद ना करें तो आपके लिए आसानियां पैदा हो सकती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का मॉडल है जैसे आपने देखा कि जब जनरल बाजवा के साथ बातचीत चल रही थी मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब की, तो उस वक्त आपने अचानक से देखा कि मरीम नवाज जो उससे पहले तक बहुत एग्रेसिव मोड में बड़े ज़बरदस्त किस्म के जुमले बोलती हुई इस्टेब्लिशमेंट पर बड़े वार करती हुई नजर आती थी, तो वो अचानक से खामोश हो गई और फिर कई महीने तक उनका ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल खामोश हो गया। कोई ट्वीट नहीं वो करती थी, कोई बयान उनकी तरफ से सख्त जारी नहीं होता था। और फिर एक काफ़ी अरसे की मफाहमत के बाद हमने देखा कि उनके लिए कैसे वक्त पलट गया। ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब जेल से निकलकर लंदन की पुरफज़ा हवाओं में चले गए, बल्कि इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके बाकी लीडर्स भी बाहर आ गए। इसके साथ साथ फिर उनके लिए इक़्तिदार की राह भी हमवार होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता केसेस भी ख़त्म होने लगे। तो सब कुछ जैसे आहिस्ता आहिस्ता उनके हक में पलटता चला गया। तो ये जो एक मफाहमत का उन्होंने नाम दिया जिसको आमतौर पर एक समझौता, डील या फिर आप कमज़ोरी जो भी इसको कह लीजिए, पसे पर्दा एक सेटलमेंट वो थी और उसका उन्होंने एक फ़ायदा उठाया। अब शायद आमतौर पर लोग यही तासुर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में अगर सियासत करनी है तो उसका तरीकाकार यही है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनकी गुड बुक्स में रहें और उसके बाद आप इक़्तिदार में आएँ, उनके कहे हुए तरीकों से, उनके कहे हुए फरमान के मुताबिक अपनी हुकूमत करते रहें। अगर आप उसके अंदर अपनी मर्जी शामिल करने की कोशिश करेंगे, कोई आज़ादी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, जैसे कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात शुरू हुई। और अगर उन मुश्किलात के आने के बाद आप उन मुश्किलात से भी इवन निकलना चाहते हैं तो तब भी आपको उसी एस्टेब्लिशमेंट की बात भी मानना होगी, उसके ऊपर तनकीद से भी रुकना होगा और आपको उन्हीं के साथ मामलात को फिक्स करके आगे बढ़ना होगा। तो ये एक हमें रिवायती ट्रेंड नजर आता है पाकिस्तान की सियासत में और ये कोई अभी का वैसे ट्रेंड नहीं है। पीटीआई के आने के बाद ये ट्रेंड नहीं आया, ये इससे पहले भी जब 2 पार्टी का सिस्टम था उस वक्त भी यही ट्रेंड था। तो ये एक मशवरा इमरान खान साहब को दिया जाता था। मैं ये नहीं कहती कि जो ये मशवरा देते थे वो कोई इमरान खान साहब के सारे ऐसे लोग थे, कोई गद्दार थे या दुश्मन थे। जो एक प्रैक्टिकली वो आज तक देखते रहे तो वो उसी हिसाब से ही उन्हें ज़ाहिर मशवरा दे रहे थे, लेकिन बंदा जो आगे बैठा हुआ है वो उस हिसाब का बंदा नहीं था जो पहले निसाब में मौजूद थे बंदे। ये एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म का बंदा है और ये कोई डील करने या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसने सोचा है कि इसने चाहे जेल में रहना पड़े रहना है, लेकिन इसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और ये सिर्फ हम वो बातें नहीं दोहरा रहे कि जी हम बड़े आके रोज़ एक को आपको सबक पढ़ के सुना देते हैं। अब आपको मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि कभी भी आपको इससे पहले जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ भी बड़ी बातें करते रहे हैं, शिकायत भी करते रहे हैं, वो भी आज उनके इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर ये कहने पे मजबूर हैं कि वो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं। आज मैं हामिद मीर साहब को भी सुन रही थी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में और उन्होंने ये बात की कि बहुत से जो ऑफर्स हैं, पेशकशें हैं, वो उनकी टेबल पे रखी जाती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने
ان کو منع کیا ہے. علی امین کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ کوئی عمران خان کے خلاف کام نہیں کر رہے, وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے, لیکن عمران خان خود اگر کسی چیز کے اوپر نہ آ کے اگری کرے ان دی اینڈ, جو بھی وہ آفر لے کر آئیں, تو پھر اس میں علی امین کو بھی کیسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو حامد میر صاحب کے بقول عمران خان صاحب کوئی ایسا سمجھوتا نہیں چاہتے کہ جس میں صرف ان کے لیے کوئی ریلیف مل جائے, ان کے لیے کوئی بہتری ہو جائے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی پارٹی کے لیے یا پارٹی کارکن کے لیے, عام بندے کے لیے ریلیف ملے کے, بلکہ پاکستان کے لیے اس میں بہتر ہو, پاکستان کے آئین کے لیے بہتر ہو. اگرچہ حامد میر صاحب نے بڑا اس کو ایک اس لحاظ سے بڑا لائٹلی یہ بھی کہا کہ جو کہ پاکستان میں بظاہر ایسا نظر نہیں آتا, لیکن بہرحال ان کی ایک سوچ ہے کہ اگر اتنی سٹرگل کی ہے تو پھر اب کسی چھوٹی موٹی ریلیف کے اوپر اور ڈیل کے اوپر جو ہے وہ نکلنے کا, اس سٹرگل کو ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو گریٹر انٹرسٹ میں, پاکستان کے انٹرسٹ میں اس سٹرگل کو وہ لے کے جائیں. تو بہرحال انہوں نے یہ بات کی ہے آج کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں, اور 26 نومبر کو تو شاید چند دن کی بات تھی کہ ان کی رہائی ہو سکتی تھی اگر وہ اس آفر پہ کسی طرح رضامندی ظاہر کرتے. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں تو اب تاریخ کا حصہ ہیں. آج بھی جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ اردلی حکومت جوڈیشل کمیشن سے بھاگ رہی ہے. تو آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں حکومت کو. وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی انہوں نے اپنا ورژن ایک دفعہ پھر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ رکھا ہے, بڑے زوردار انداز میں, کہ جس طریقے سے مجھے 9 مئی کو گرفتار کیا گیا اس کا مقصد ہی یہ تھا, انہیں پتا تھا کہ اس کا ایک ریاکشن آئے گا, اور اس ریاکشن کو انہوں نے پہلے سے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا, اور اسی ریاکشن کو انہوں نے بیسیکلی استعمال کیا ہمارے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن اسٹیبلشمنٹ نے خود کرایا 9 مئی کو, اور اس دن انہوں نے جو ہمارے کارکن پرامن احتجاج کے لیے نکلے اس میں اپنے لوگ شامل کروا کے اس احتجاج کو ایک پرتشدد احتجاج کا منظر دیا, اور اس کے بعد پھر اس کا سارا جو الزام ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر اور ہم پر لگا دیا گیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن ہمارے اپنے لوگ کارکن شہید ہوئے, 14 کارکن ہمارے 16 افراد شہید ہوئے, 4 ہمارے افراد معذور ہوئے, اور ہم پہ ہی ظلم ہوا, اور پھر ہم ہی پر مقدمات بنا دیے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اغوا برائے بیان والا, اور زبردستی پھر لوگوں کی پارٹیاں چھڑوائی گی, جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں چونکہ پتہ ہے کہ یہ سب انہوں نے خود کیا ہے, تو اسی لیے اب یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہتے, اس سے یہ بھاگتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی آزاد ججز کے اوپر مشتمل جوڈیشل کمیشن بن گیا تو پھر یہ ساری حقیقت آشکار ہو جائے گی, اور ان کا جو یہ سارا 9 مئی کا بیانیہ ہے جو انہوں نے ہمیں بیسیکلی ملائن کرنے کے لیے بنایا تھا, وہ سارا زمین بوس ہو جائے گا. اور یہ آلریڈی ویسے زمین بوس ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو یہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے ان کا بیانیہ, کیونکہ لوگوں نے ان کی بات پہ کام نہیں دھرے اور الٹا ہمیں آ کے ووٹ کیا اور ایک بھاری اکثریت ہمیں دی. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ان کا وار کارگر نہ ثابت ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ عوام تو پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا گیا. اور 26 نومبر کو بھی جو ہماری پرامن کال تھی وہ صرف کس لیے تھی, قانون کی بحالی کے لیے, آئین کی حکمرانی کے لیے. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارے نہتے پرامن کارکنوں کے اوپر گولیاں تک چلا دیں اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے. یہ اس میں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب نے واضح کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی انہوں نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, یہ بھی ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو انہوں نے اس کی آڑ میں آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا, کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو جو سارا الیکشن فراڈ ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. تو انہوں نے عدلیہ کو بھی بالکل اپنا محکوم کر کے رکھ لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بنیاد پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے, اور اس دن کو بالکل اسی طرح منایا جائے کہ جس سے 1971 کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی. ثوابی میں وہ کہتے ہیں کہ کے پی اور شمالی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پہنچیں اور وہ احتجاج کریں, باقی شہروں میں اپنے اپنے شہروں میں لوگ احتجاج کریں. اور اب اس احتجاج کو پوری دنیا میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی جہاں جہاں اپنے ممالک میں موجود ہیں وہاں پر وہ احتجاج کریں, اور پوری دنیا میں اس الیکشن فراڈ کے بارے میں آگاہی دی جائے. تو عمران خان صاحب نے اس کو ایک بہت بڑے اسپیکٹرم پر پھیلا دیا ہے 8 فروری کے احتجاج کو. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ سیدھا جو جب وہ یہ بات کرتے ہیں اپنے ہر ٹویٹ میں
کہ یحییٰ پارٹ 2 کہتے ہیں موجودہ آرمی چیف کو، اور اس والی میں بھی انہوں نے جو بات کی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے یہ جو انہوں نے قانون سازی کروائی ہے تو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، تو یہ ساری بات تو بیسکلی اس سے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ کم از کم موجودہ عسکری قیادت کے ساتھ تو عمران خان صاحب بالکل مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مفاہمت کریں گے یا کوئی کسی قسم کی سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں یا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے طرف کا بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے تو عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، تو اسی طرح اسی بیان کو آپ دوسرے انداز سے اگر دیکھ لیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب بھی اس قیادت کے حوالے سے کوئی نرمی دکھانے کے لیے بظاہر تیار نظر نہیں آتے، چاہے بات چیت ہوتی رہی ہے، آفرز ہوتی رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے، چاہے سختی کی گئی ہے چاہے نرمی کی گئی ہے، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب کا طرز تخاطب نہیں بدلا ہے، ان کا موقف نہیں بدلا ہے، ان کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ جہاں کھڑے تھے وہ وہیں کھڑے ہیں۔ تو اگر یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہاتھ نہیں ملا سکتی، تو مجھے ادھر سے بھی کوئی ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، نرمی کوئی ایسی محسوس نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب بھی کوئی ان کے لیے باہیں پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو دونوں طرف سے جو آپ کہہ سکتے ہیں سچویشن اس طرح کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب مجبور کون کتنا ہے، دباؤ کس پہ ہے، تو جو عمران خان صاحب پہ دباؤ آپ نے ڈالنا تھا میکسیمم وہ آپ ڈال چکے ہیں، اب دباؤ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہو چکا ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب یہاں سے نکلنا کس کی مجبوری ہے، اور اس وقت جو دباؤ ہے وہ کون فیس کر رہا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب ایک بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر گریٹر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اگر مذاکرات یا ٹاکس کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے، اور میں یہ مذاکراتی کمیٹیوں والی ٹاکس کی بات نہیں کر رہی، میں ریئل والے ٹاکس کی بات کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کون سی چیزوں کے اوپر فی الحال عمران خان صاحب کمپرومائز کرنے کے لیے یا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، تو یہ بڑی واضح سی بات لگ رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یہ اب فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس موقف سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ان کو آ کے وہ روایتی مشورے دیتا ہے کہ جی آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیں، آپ سافٹ ہو جائیں، آپ یہ جو ایک مفاہمتی خاموشی ہے وہ اختیار کر لیں، یا جو بھی کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے اس کو اپنا لیں، تو عمران خان صاحب اب اس کے اوپر باقاعدہ خائف ہوتے ہیں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو آگے چلانے کے لیے اب وہ نئے مرحلے میں تحریک کو داخل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک تو آج پھر انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو دوبارہ سے ریمیٹنسز کے جو بائیکاٹ کی دوبارہ سے اپیل کی ہے، اور دوسرا انہوں نے پھر سے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بات دہرائی کہ ہم جتنی بھی آوازیں ہیں مختلف سیاسی جو کہ اپنے وجود کی وجہ سے یا اپنی وجوہات کی وجہ سے اپنی اسٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علی امین صاحب کو بھی جو ہٹایا گیا ہے اس کے بعد جنید اکبر صاحب کو لگایا گیا ہے، تو اس سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک بہتر پیش رفت ہو سکتی ہے اتحاد کی صورت میں، بات چیت کی صورت میں، کیونکہ علی امین اور مولانا صاحب کا جو ایک مقامی سیاست کا رولہ ہے وہ چاہ کے بھی ختم نہیں ہو سکا، تو جس کی وجہ سے پیش رفت زیادہ پازیٹیولی آگے نہیں بڑھ سکی، تو اب لگتا ہے کہ اس سے یہ والی جو رکاوٹ تھی یہ بھی کسی حد تک دور ضرور ہوگی۔ جنید اکبر صاحب کے آنے سے کافی چیزیں جو ہیں اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ایگریسو پیغام ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا ہے، اور آج تو حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ اب پارلیمان میں نہیں بلکہ سڑکوں پر ہی حل ہوگا، جو بھی ہوگا وہ سڑکوں پر ہوگا۔ تو جنید اکبر صاحب کو جو انہوں نے ایک بڑا عہدہ دیا ہے اس سے بظاہر یہی نظر آ رہا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی اس کو خوش آمدید کہا ہے، اگرچہ انہوں نے کوئی پارٹی اختلافات کو اس موقع پہ یہ نہیں کہا کہ جی میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ وہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی بالکل سب کی مشاورت اور مفاہمت کے ساتھ ہی یہ طے پایا ہے اور وغیرہ، اور میں اس کو کروں گا، جو کہ میرا خیال ایک سین بات ہے۔ جو ظاہر آپ پارٹی کے اندر جو مرضی لڑائی ہوتی ہے، لیکن آپ جب کوئی عہدہ آپ کو ملتا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ ہی میڈیا پر اس پہ بات کریں، تو انہوں نے بڑا اس کا ایک ڈیسنٹ جواب بھی دیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ملا ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ میری کوشش ہوگی کہ جو توشہ خانہ کا 50 سال کا ریکارڈ ہے وہ قوم کے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ کون توشہ خانہ سے کیا کچھ لیتا رہا ہے، تو یہ انہوں نے بہرحال ایک ضرور اپنا ریزالو شو کیا۔ اس کے بعد جی پی ٹی آئی ظاہر ہے اوورسیز بھی بہت اس وقت ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔
ڈیلس میں آج ایک سیمینار منعقد کیا گیا. یہاں پر اگین شہباز گل صاحب, ڈاکٹر زیادہ وزارت خان اور دیگر جو PTI کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہیومن رائٹس کے اوپر ایکسپرٹس جو ہیں وہ موجود تھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ سارا اگین جو PTI کے ساتھ سارے معاملات رہے ہیں, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں, جمہوریت کے خلاف جو قدم اٹھائے گئے ہیں, ان تمام کے اوپر ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو اگین جیسے کیپٹل ہل میں وہ ایک ہیئرنگ ہوئی, اس کے بعد یہ ڈیلس میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں مسلسل ایک ناک کا کام کریں گی. جو موجودہ انتظامیہ ہوگی اب ٹرمپ کی, اس کے اوپر ایک بار بار جس کو آپ کہتے ہیں نا یاد دہانی کے طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. اور پھر یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر ان کی سمری کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے پریزیڈنٹ کے ٹیبل تک بھی. آج میں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ بھی دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے محسن نقوی صاحب کے جو دورہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے, اور جو اس کے بعد ٹویٹس آئے ہیں کانگریس مین کے, ان کے اوپر بھی بات کی ہے. تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بڑی مزیدار بات ہے کہ انہوں نے بھی ایون یہ بات کی ہے کہ یہ جو کانگریس مین ہیں یہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ عمران خان کی بہت سی جو پالیسیز ہیں اس سے ہم آج بھی اتفاق نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف ہی بدل جائے گا اگر وہ اس کی سپورٹ کریں گے. انہیں پتہ ہے کہ اس کا موقف وہی ہے جو ہے, اور ان کی کچھ پالیسی سے ہم اتفاق نہیں کرتے, لیکن جہاں بات جمہوریت کی آئے گی یا جہاں بات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی آئے گی تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی انتقامی طور پر ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, تو پھر ہم کہیں کہ نہیں جی پھر ٹھیک ہے اس کو اندر ہی رکھو بھلے ہمارا, کیونکہ ہمارا بھی اس سے اختلاف ہے. تو وہ بڑے واضح ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن بہرحال اس کے ساتھ جو اس کے ملک میں ہو رہا ہے وہ زیادتی تو ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو وہ ایک سیاسی قیدی ہے, یہ سب کو بات پتہ ہے, تو اس کو رہا ہونا چاہیے. تو یہ بڑا وہاں پہ کلیئرٹی ہے اس تھاٹ کی, یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. اس کے علاوہ جو آج آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور رچرڈ گرینل کی ایک دونوں کی جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی وہ بڑی معنی خیز تھی. اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا رچرڈ گرینل کو خراج تحسین پیش کیا, بڑی تعریف اس کی ہوئی. رچرڈ گرینل وہی ہے جس نے عمران خان کی رہائی کی بات کی, اس کی بار بار فری عمران خان کی ٹویٹس آئیں, انہوں نے یہاں پر جو ہے حقیقی آزادی کا نعرہ تک لکھ دیا تھا ٹویٹر کے اوپر. تو وہ رچرڈ گرینل جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, تو آپ اس اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اس حکومت کے لیے کیا میسج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہرحال آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے, اور جو اوور آل ان کی اس وقت ایک عمران خان صاحب سے میٹنگ کے بعد معاملات طے ہوئے ہیں, اس کے بعد آ کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, بڑی زوردار پریس کانفرنس تھی. اور آج اس کا ایک امیج بڑا اسٹرانگ تھا جو انہوں نے انتظار پنجوتا کا ایک, آپ اگر دیکھیں اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے امیج دکھایا کہ جہاں پہ ایک طرف ہنستا مسکراتا انتظار پنجوتا تھا, اور اس کے بعد وہ انتظار پنجوتا تھا جس کو اغوا کر لیا گیا, اور جس کو اتنے دن اغوا کے بعد تشدد کے بعد جب چھوڑا گیا تو جو اس کے چہرے پہ کرب کی کیفیت تھی وہ عیاں تھی. تو وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور وہ کرب والا چہرہ. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حال ہو گیا ہمارے ملک کے عام بندے کا, یہ صرف انتظار پنجوتا نہیں ہے, یہ آپ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے لاقانونیت میں کہ کسی کے ساتھ بھی اٹھا کر اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے. تو یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اسٹرگل ہے, یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف ایک جد و جہد جاری ہے. بڑی زوردار سلمان اکرم راجہ صاحب کی پریس کانفرنس تھی. آج ایک خبر حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بھی آئی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی حسان نیازی صاحب سے فائنلی ملاقات ہوئی ہے, کیونکہ وہ ایون کے کوٹ لکھپت جیل میں بھی آ گئے تھے, لیکن اس طرح سے رسائی تک انہیں نہیں دی جا رہی تھی ان کی لائرز کو, فیملی کو. لیکن اب ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے لائرز کے ساتھ بھی, اور آج ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ بھی کوئی عمران خان سے کم نہیں ہے, وہ بھی اسی طرح ڈٹرمنڈ ہیں, وہ بھی اسی طرح بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 10 سال سزا سنائی ہے تو ہمیں تو یہ کم لگتی ہے, یہ 100 سال بھی سنا دیں تو تب بھی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو مطلب ہے کہ اب اس سے میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں. فوجی تحویل میں بھی رکھا ہے آپ نے, انہیں 10 سال سزائیں سنا دی ہیں, جوانیاں ان کی ختم ہو جائیں گی 10 سال کی سزا میں, لیکن وہ بندے ایک ذرا سا بھی جس کو کہتے ہیں نا لغزش وہ نہیں آئی ان کے قدم پہ, وہ آج بھی اسی طرح ڈٹرمنڈ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. تو بہرحال یہ جو کارکن ہیں اور جو اس طرح ڈٹ جانے والے لوگ تھے, یہی عمران خان کا سرمایہ نکلے, اور یہی وجہ ہے کہ PTI آج بھی زندہ ہے.
PTI آج بھی لوگوں کے درمیان میں ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جس نے تمام تر ظلم کے باوجود اپنی جو مخالف سیاسی جماعتیں ان کو پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ مطلب کہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں اس کے سامنے. بالکل وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی حیثیت اور وجود ہی نہیں ہے. تو یہ اتنا ڈفرینس آ چکا ہے. تو اس میں جہاں عمران خان صاحب کا بالکل ایک غیر متزلزل قسم کا آپ کو پورا کردار نظر آتا ہے، تو وہیں عمران خان صاحب کے ایسے بے لوث ساتھی جنہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ نبھایا ہے وہ بھی شامل ہیں. اب اگر عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ میں یہی وہ ایک کمزوری تھی جس نے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا، کیونکہ یہاں پر ہمیں وہ لوگ اس طرح ڈٹ کے کھڑے نظر نہیں آئے جو وہ کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکے، اور آج ان کا ادارہ جو ہے وہ بالکل ایک ماتحت اور بالکل ایک مفلوج قسم کا ادارہ بن کے رہ گیا. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ضرور کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے ادارے کو کچھ نہ کچھ بچایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بار بار وہ تمام جو متنازع معاملات ہیں ان کو چھیڑا ہے، ان کو کھولنے کی بات کی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. اب انہوں نے یہ جو 6 رکنی بینچ بنایا اس کے حوالے سے بھی ایک خط تحریر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 2 ججز جو اس میں شامل کیے گئے ہیں، جسٹس مظہر اور جسٹس مندوخیل صاحب، ان کے بارے میں تو ان کا کہنا تھا کہ طے نہیں ہوا تھا کہ یہ شامل ہوں گے، کیونکہ جب ان کی میٹنگ ہوئی ہے کمیٹی کی انٹرا کورٹ اپیل کے لیے تو اس میں منصور علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو 2 ججز ہیں تو اپنا ایک دے چکے ہوئے ہیں مائنڈ، تو ان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بظاہر ان کی مرضی کے خلاف ان ججز کو شامل کیا گیا، جس کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب نے اگین ایک لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا ہے کمیٹی کے نام. تو اب یہ جو اب رولا ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا ہوا پڑا ہے. بات شروع ہوئی تھی توہین عدالت سے رجسٹرار کے، اور اس کے بعد پھر اس میں انٹرا پارٹی اپیل بھی آ گئی ہے. ابھی وہ والا فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں توہین تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی ہے، اصل میں توہین تو آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین نے کی ہے، تو ان کو آپ کو سزائیں سنانی چاہیے، ان کو آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر جو انٹرا پارٹی اپیل بنائی ہے، انٹرا کورٹ اپیل بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ججز ہیں اس میں بھی زیادہ تر وہ آئینی بینچ کے ججز اگر آپ ڈال دیں گے تو وہ تو پھر اگین وہی وہ سارا آپ کہہ لیں کہ گروپ ہے جو کہ جس کے بارے میں سب کا خیال یہ ہے کہ یہ تو بینیفیشری ہے اس آئینی ترمیم کا. تو یہ بہت ایک کمپلیکس سچویشن بن گئی ہے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب ہفتہ منڈے کو شروع ہوگا اس میں پھر کافی چیزیں جو ہیں عدالتی سطح پر وہ کلیئر ہونا شروع ہوں گی. کچھ نہ کچھ اس میں نظر آئے گا کہ آخر کون سے بینچ نے کیا سننا ہے اور کون سی ترمیم کا کیا مستقبل ہے. تو پھر ایونچولی جو چیزیں ہیں وہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا